अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पाक स्टडी 302 का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट बी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लेक्चर्स काफ़ी लेंथी हैं तो इसलिए हम इसके दो दो पार्ट्स करके बनाएंगे, यानी कि इसके हम यूँ समझ लें कि हाफ लेक्चर को एक वीडियो में कवर किया करेंगे और हाफ को सेकेंड वीडियो में। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लेक्चर 1 के अंदर अभी हम बात कर रहे थे मुस्लिम्स की जो रिफॉर्म मतलब यूँ समझ रिफॉर्म उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर लाई थी उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता है रिलीजन एंड सेक्टेरियनिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट। अब जब मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में आ गए मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए, तो उन्हें जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए तो वो कहलाए तुर्क, अफगान, पर्शियन, मुग़ल। लेकिन इन सब के पास एक कॉमन चीज़ थी, वो थी इस्लाम। इस्लाम जब इंटर हुआ सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो वो बिकॉज ऑफ अरब से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे। मतलब यूँ समझ लें कि इस्लाम जितना भी है वो अरब से आया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। यहाँ पे बताया जाता है कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम लोग समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर इस्लाम सब कॉन्टिनेंट के अंदर दाखिल हुआ, जिस वजह से हम कहते हैं कि सिंध जो है वो एक इस्लाम का यूँ समझ लें कि दरवाज़ा बना सब कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें ना हिस्ट्री को, तो हमें पता चलता है कि मुसलमान जो थे ना वो ट्रेड पर्पस के लिए काफ़ी अरसा पहले, यानी मोहम्मद बिन कासिम से पहले आया करते थे इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर। और वो जब यहाँ पे आते थे ना तो अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आया करते थे, यहाँ रुक जाया करते थे। मतलब यूँ समझ लें कि इस्लाम पहले से मौजूद था, लेकिन इन्फ्लुएंस हुआ इस्लाम सब कॉन्टिनेंट के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के तौर पर। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम जो है वो सिंध जो है वो इस्लाम का दरवाज़ा है सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंटर होने के लिए। आगे जाके हमें बताते हैं कि जो अरब से ना वो आया करते थे ना साउदर्न एरियाज की तरफ। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो अरब ट्रेड के सिलसिले में आते थे वो साउदर्न एरियाज में रहा करते थे। उनके नामों से हमें पता चलता है, नूरुल इस्लाम हो गया, अब्बास अब्बास सलम हो गया, शफीउर रहमान हो गया, ज़ियाउर रहमान हो गया, इस तरह के नाम पाए जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉर्दर्न साइड्स पे देखते हैं ना, लाइक पंजाब, तो हमें पर्शियंस नेम मिलते हैं। जावेद हो गया, परवेज़ हो गया, नसरीन हो गई। इससे साबित ये हुआ कि जो अरब थे ना वो बंगाल में रहा करते थे, यानी उन्होंने बंगाल में आके अपनी सकूनत इख्तियार की थी, रिहाइश इख्तियार की थी। ऑन द अदर हैंड जो पर्शियन थे ना वो पंजाब में आए थे। अब जब बहुत ज़्यादा अगर मेन हिस्ट्री को देखा जाए तो हमें लगता है कि जो पर्शियन है वही इस्लाम को लेके आए सब कॉन्टिनेंट के अंदर। बट जब हम बैक जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम से पहले देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अरब पहले आ चुके थे बंगाल के अंदर, बट वो एक साइड पे रुके हुए थे। इस वजह से इस्लाम इतनी वसअत इख्तियार नहीं कर सका सब कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन जैसे ही पर्शियन आए तो उन्होंने फुल कंट्रोल करना शुरू किया पूरे सब कॉन्टिनेंट पर। इसी तरह जब अरब पर्शियन मिल गए, या यूं समझ लें कि इस एरिया में आके जब अरब, तुर्क और अफगानी इकट्ठे हुए तो उन्होंने अपने आप को अफगान, तुर्क और अरब कहना बंद किया। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी मुस्लिम्स हैं। अब इस तरह हुआ क्या, एक नई मुस्लिम कम्युनिटी वो स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से एक न्यू कल्चर बनना शुरू हुआ, एक न्यू लैंग्वेज हमारे सामने आती है। शाहजहां के एरा के अंदर एक न्यू लैंग्वेज बनी थी, दैट इज का उर्दू। उर्दू जो है याद रखिएगा ये शाहजहां के एरा के अंदर वकूफ़ पजीर, या यूँ समझ लें वजूद में आई। और ये आई भी मुख्तलिफ ज़ुबानों के मिक्सचर से थी, यानी कि तुर्क जो थे, अरब जो थे, अफ़गानी जो थे, उन्होंने अपनी सारी ज़ुबानें वो बोला करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मिक्सअप होने शुरू हुई। और शाहजहां के एरा के तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने एक मुकम्मल ज़ुबान की शक्ल इख्तियार कर ली। आज हम लोग देखते हैं उर्दू के अंदर बहुत सारे वर्ड पर्शियन हमें मिल जाएंगे, बहुत सारे वर्ड हमें मिल जाएंगे अरबी के, मतलब अरबी के मिल जाएंगे, यानी अरब जो यूज़ करते हैं बहुत सारे अफगानियों के मिल जाते हैं। तो इस तरह ये वजूद में आई। तो आपको याद ये रखना है कि ये शाहजहां के एरा के अंदर स्टार्ट हुई थी।
فردر اسلام نے اس کے اندر مطلب سب کانٹیننٹ میں جب آیا تو اس میں بہت ساری چیزوں کو وسعت اختیار ہوئی، یعنی کہ بہت ساری ایسی نئی پیچیدگیاں بن گئی سب کانٹیننٹ میں آنے کے بعد، لائک کچھ لوگ خود کو شیعہ کہنے لگے، کچھ سنی کہنے لگے، کچھ وہابی کہنے لگے، تو یہ سارے فردر ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس تھی اتھارٹی رول کی سپریمیسی، یعنی کہ ہم اگر بات کرتے ہیں نا ریجنلزم کی، تو یہ اینشینٹ انڈیا کا ایک بہت اہم حصہ تھا جو کہ آج تک چل رہا ہے، پر مختلف اس میں ایڈیشنز ہو چکی ہیں۔ اگر میں بات کروں نا اینشینٹ انڈیا کی، تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو فل سب کانٹیننٹ تھا یا پورا یہ حصہ جو برصغیر کا یہ جو حصہ تھا، یہ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ فرسٹ ون تھا نارتھ، سیکنڈ ون ساؤتھ۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت آئی یعنی مغل ایرا سٹارٹ ہوا، تو یہ جو حصہ ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یاد رکھیں وہ 4 پارٹ کیا تھے؟ ساؤتھ، بنگال، پنجاب، سینٹر دہلی اینڈ آگرہ۔ 4 نام یاد رکھیے گا، ساؤتھ، بنگال، پنجاب، سینٹرل دہلی اور آگرہ۔ اب یہاں پہ ہمیں آگے بتا تو یہ جا رہے ہیں کہ 4 پارٹ ساؤتھ میں ہو گیا نا، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو فردر جب ہم موو کریں گے تو ہمیں دیکھیں گے کہ نارتھ میں بھی کافی ڈویژن ہوئی۔ ہم اگلے سبجیکٹ میں لیکچرز میں آ کے دیکھیں گے کہ نارتھ میں کیا کیا چیزیں بنی تھیں، بٹ یہاں بھی ہمیں ساؤتھ کا پتہ چل گیا کہ ساؤتھ کے اندر جو تھے نا، بنگال بنا دیا، پنجاب بنا دیا، سینٹر دہلی کر دیا گیا، آگرہ بھی بتا دیا گیا۔ تو یوں اس سے ہوا کیا؟ اب یہ جو ریجن تھا نا، یہ اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو سسٹم سٹارٹ ہو گیا، جیوگرافیکل اور ہسٹوریکل فاؤنڈیشنز یوز کیے جانے لگے، بیسک ریجنلزم کے بارے میں بات ہونے لگی۔ لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں جو مغل ٹائم تھا نا، ہندوستان جو تھا اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم سٹارٹ ہو چکا تھا، تو یہ جو سسٹم تھا نا یہ مغلز کی ایفرٹس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب ہوا کیا؟ اس سسٹم کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ایک یونائٹڈ اسٹیٹ کے طور پر نمودار ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب پرشین جو تھی وہ آفیشیل لینگویج تھی ہندوستان کی، اور یہ فار پیریڈ آف ٹائم ٹل 1855، یہ 1855 تک پرشین ہی رہی آفیشیل لینگویج۔ اب 1855 میں ہوا کیا؟ برٹش آ گئے، مطلب یوں سمجھ لے کہ انگریز برصغیر کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی کچھ عرصے بعد پرشین کو ریموو کر دیا، انگلش کو آفیشیل لینگویج بنا دیا۔ اب اس سے ہوا کیا؟ اب کچھ لوگ تھے، اب زیادہ تر جو لوگ تھے وہ پرشین جانتے تھے، تو وہ انہوں نے کیا کیا، اردو بھی ڈیولپ ہو چکی تھی، تو انگلش تو ان کے لیے بہت زیادہ مطلب مشکل تھی، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ انہوں نے پرشین کو ریپلیس کر دیا اردو کے ساتھ۔ اس طرح جو کانسیپٹ آف اسلامک کمیونٹی تھا نا، وہ مزید اسٹرینتھن ہو گیا ود دا ایڈیشن آف اردو لینگویج ود دا یونیک کلچر ان دا ورلڈ۔ یاد رکھیں یونیک کلچر ان دا ورلڈ کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو اردو لینگویج جب ایڈ ہوئی برصغیر کے اندر تو اسلامک کمیونٹی جو تھی وہ کافی زیادہ مضبوط ہو گئی، بیکاز ایک لینگویج تھی، آسانی سے وہ لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامک کمیونٹی کی، تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامک کمیونٹی جو ہے نا وہ ایک کمبینیشن ہے لینگویج کا، کلچر کا۔ اردو جو ہے وہ ڈسٹنگش فیچر بن گیا برصغیر کے اندر مسلمانوں کا، یعنی جتنے بھی اردو بولتے تھے وہ سارے مسلمز کہلانے لگے۔ آئیڈیالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، تو میڈیول انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس آئیڈیالوجی نے لاسٹ کنٹریبیوشن کیا تھا۔ اب ہوا کیا؟ اب میں جب کہتی ہوں نا کہ آئیڈیالوجی نے لاسٹ کنٹریبیوشن کیا تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا، یا یوں سمجھ لیں یہ آخری اینٹ ثابت ہوئی مسلمانوں کے لیے برصغیر کے اندر۔ مسلمان جو تھے وہ مطلب ریلیجن ان کا کافی زیادہ انکریز ہونا شروع ہوا، لوگ ان سے کافی زیادہ متاثر ہونا شروع ہوئے، اسلام پڑھنے لگا۔ ہندوز جو تھے نا وہ ان سے جیلس ہو گئے اور وہ نفرت کی انتہاؤں پر آ گئے۔ ہندو نا ہر چیز میں مسلمانوں سے الگ ہونے لگے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو نہیں مانتے تھے۔ مسلمانوں نے حکومت کی ان پر اراؤنڈ 1000 ایئرس، یاد رکھے اراؤنڈ 1000 ایئرس مسلمس نے رول کیا تھا برصغیر پر۔ لیکن اتنی بڑی سلطنت، اتنے بڑا ایرا، اتنے بڑے ٹائم سے جب تک وہ کر رہے تھے حکومت، اس کے باوجود بھی ہندوؤں نے مسلمانوں کو نہیں مانا،
کیونکہ وہ مسلم کلچر کو اپنے اندر جذب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو کافی زیادہ مطلب مخالف ہو گئے۔ اب اگر میں بات کرتی ہوں نا آئیڈیالوجی کی، تو یہ آئیڈیالوجی کا فاؤنڈیشن ایرا ہے کون سا؟ دیکھیں، جب مجدد علی ثانی اور شاہ ولی اللہ انٹر ہوئے نا برصغیر کے اندر، تو انہوں نے کافی ایفرٹ کی، کافی اسلام کے اوپر ورک کیا، لوگوں کو بتایا، اپنی ایک آئیڈیالوجی، اسلام کی آئیڈیالوجی سیٹ کی۔ یہ وہ ایرا ہے جسے ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ایرا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے کہ وچ ایرا از نون ایز آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ایرا، تو آپ بتاؤ گے کہ جب مجدد علی ثانی اور شاہ ولی اللہ انٹر ہوئے، تو وہ ایرا جو ہے برصغیر کے اندر انہوں نے کافی ورک کیا، وہ جو ایرا ہے اس ایرا کو آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ایرا کہتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے جی ہمارے پاس ماڈرن انڈیا۔ اب ماڈرن انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے یہ آفیشیلی سٹارٹ ہوتا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی انٹر ہوئی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر اراؤنڈ 17 سینچری۔ اب یہ 17 سینچری کی بات ہو رہی ہے۔ برٹش جو تھے وہ اپنے ساتھ ایک نیا کلچر لے کر آئے۔ اب یہ جو کلچر تھا نا، یہ کمبینیشن تھا، کہ برٹش کافی زیادہ عقل مند تھے، انہیں پتا تھا کہ ہم جب تک ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر کو مکس کر کے بات نہیں کریں گے، سب کانٹیننٹ کے لوگ ہماری بات نہیں سمجھیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ اپنے ساتھ کلچر تو لے کر آئے، اب کلچر کے ساتھ لانے کے فوراً بعد انہوں نے کمبینیشن سٹارٹ کیا ویسٹرن کلچر ایسٹرن کلچر کا، اور اس سے ایک نیا کلچر بنا جس سے وہ رورل اربن کلچر کہتے تھے۔ اب جب میں ویسٹرن کلچر کی بات کرتی ہوں تو ویسٹرن کلچر کیا ہے؟ کوشچن اگر آتا ہے کہ واٹ از ویسٹرن کلچر، تو ویسٹرن کلچر کا مطلب ہوتا ہے ویسٹرن لینگویج، ویسٹرن ایمینیشن، ویسٹرن ایجوکیشن، ویسٹرن ایڈمنسٹریشن۔ اب یہ ساری چیزیں جب انٹر ہوئی ہندوستان کے اندر، تو دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں اینشینٹ پنچایت سسٹم کا، تو اب ہوا کیا؟ اب میڈیول ایرا چل رہا تھا، برٹشر جب آئے اس ایرا مطلب اس کانٹیننٹ کے اندر، تو انہوں نے اس پہ ورک کرنا شروع کیا، کافی زیادہ اس پہ ریفارمز لانا شروع کی، چینجز آنا شروع ہو گئیں۔ وہ سب چیزیں چینج ہونے لگیں جو مسلم نے سیٹ کر رکھی تھی۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جو فرسٹ کنٹریبیوشن ہے برٹش امپائر کی سب کانٹیننٹ کے اندر، وہ تھا کلچرل ویلیو سسٹم، جس کی وجہ سے نا ایک نیو کائنڈ آف کلچر سٹارٹ ہوا۔ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندو کلچر ہو گیا، مسلم کلچر ہو گیا اور ویسٹ کلچر تھا۔ تو اب جب یہ تینوں کلچر ملے تو ایک نیا کلچر سامنے آیا۔ برٹش جو تھے نا، وہ جب اس کانٹیننٹ پہ آئے، انہیں دیکھا کہ مسلم تو کافی زیادہ پاور میں رول کر رہے ہیں، تو آن دا ادر ہینڈ انہیں پتہ چلا کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، یعنی وہ نفرت رکھتے ہیں دل میں۔ اب انہوں نے کیا کیا، برٹشر نے نا، وہ آئے، انہوں نے ہندوؤں کے دلوں میں مزید نفرت ابھاری۔ یہ وہ ایک آخری لمحہ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ ہم اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم ایک سیپریٹ ملک ہمیں لینا ہوگا۔ اب یہاں پہ ہمیں اب یہ جو ساری باتیں نہیں ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ برٹش رول نا 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ وہ 3 حصے کیا تھے؟ فرسٹ حصہ جو تھا نا وہ سینٹرل گورنمنٹ کا تھا، سیکنڈ حصہ پروویشنل گورنمنٹ کا تھا، اینڈ تھرڈ ون یعنی لاسٹ ون تھا لوکل گورنمنٹ کا حصہ تھا۔ اب اس سٹیپ پر آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان وجود میں کیوں آیا، یا پاکستان کے وجود میں آنے کا کریڈٹ کس سے جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان کے بننے کا کریڈٹ ہے نا وہ برٹشر کو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب میں جب یہ بات کر رہی ہوں تھوڑی سی وہ آؤٹ آف سینس لگ رہی ہے کہ برٹشر کو کیسے جاتے تھے، کہ برٹشر جو تھے نا، انہوں نے کانسیپٹ آف اسلامک کمیونٹی کو اندر جو کنفلکٹس تھے ہندو اور مسلمس کے درمیان، ان کو مزید ابھارا، جس کی وجہ سے ہوا کیا، انڈین زیادہ ہندو مسلم سے زیادہ نفرت کرنے لگے۔ تو مسلمس کو پتہ چلا کہ ان کے پاس کیا طاقت ہے۔ آن دا ادر ہینڈ مسلمانوں کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ کبھی بھی منورٹی کے حساب سے نہیں رہ سکتے۔ اب انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کو بار بار منورٹی کا احساس دلا رہے تھے، میجورٹی ہندوز کو بتا رہے تھے، ہندوز کی سپریمیسی چل رہی تھی، سپیورٹی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو مسلمز وہ نہیں رہ سکتے تھے، ان کے لیے کافی زیادہ پرابلمز آ گئیں۔ تو تب جا کے انہیں محسوس ہوا کہ ہمیں اپنی ایک الگ اسٹیٹ بنانی چاہیے۔
تو یہ یہاں تک ہمیں پہنچ کے نا ایک کنکلوژن ملتا ہے. اب وہ کنکلوژن کیا ہے؟ ہمارے پاس آتا ہے کہ نمبر 1 ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ انڈیا کے پاس کوئی بھی چیز اس کی اپنی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو امپورٹ کیا. اگر ہم بات کرتے ہیں ہندو مذہب کی، ہندو مذہب بھی ایون ہندوؤں کا اپنا نہیں ہے، یعنی انڈینز کا نہیں ہے. وہ آرین سے آیا تھا. ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل ڈسکس کی کہ آرین ہندو ہوا کرتے تھے، وہ سب کانٹیننٹ میں آئے، انہوں نے اپنا کلچر لایا، انفلوئنس کیا، تو ہندوازم سٹارٹ ہوا سب کانٹیننٹ کے اندر. پنچایت سسٹم بھی ان کا اپنا نہیں تھا، پنچایت سسٹم بھی آرینز کا تھا. اسی طرح اسلام، اسلامک سویلائزیشن، اسلامک لینگویج لائک اردو، یہ مسلمان لے کر آئے تھے انڈیا کے اندر. آج تک انڈیا کے اندر ایک آفیشیل لینگویج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انگلش ہے، بٹ ان کے ہر حصے کے اندر ڈفرینٹ لینگویج بولی جاتی ہے. اسی وجہ سے ان کے ڈسٹرکٹ، ان کے صوبے، ان کے پروونس کافی زیادہ ہیں، کیونکہ وہ انہیں ایک کامن لینگویج تک فکس نہیں کر سکے. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 1. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. جلدی سے تھوڑا سا لیکچر نمبر 2 بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کر دیں گے ہم لیکچر نمبر 2 کو. لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی گائز میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. لیکچر نمبر 2 ہے جیوگرافی اینڈ کلچر. اب ہم بات کرتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اراؤنڈس کی، یعنی جغرافی کی. شروع میں ہم نے بات کی کہ انڈین اوشن ہے ساؤتھ کی طرف، اس کی سگنیفیکنس بھی ہے. اب اس کی سگنیفیکنس کیا تھی؟ وہ 2 اوشنز کو ملاتا تھا، لائک پیسیفک اور اٹلانٹک اوشن کو وہ ملاتا تھا. آن دا نارتھ سائڈ آف سب کانٹیننٹ ماؤنٹینز پائے جاتے ہیں. ویسٹ سائڈ پر مسلم ورلڈ ہے. آن دا ایسٹ سائڈ پہ بدھسٹ ورلڈ تھا. یاد رکھیں سب کانٹیننٹ کے ساؤتھ پہ اوشن پایا جاتا ہے. اب وہ اوشن جو ہے انڈین اوشن کہلاتا ہے، اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ پیسیفک اور اٹلانٹک کو آپس میں ملاتا ہے. نارتھ سائڈ پہ ماؤنٹینز پائے جاتے ہیں، ہمالیہ ریجن وہ سارا اس سائڈ پہ آ جاتا ہے. ویسٹ سائڈ پر مسلمز ورلڈ ہے، یعنی مسلمز کی دنیا ہے. آن دا ایسٹ سائڈ پہ بدھسٹ ورلڈ تھا، اور itself has a Hindu majority. اور سب کانٹیننٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہندو میجورٹی پائی جاتی تھی. تو جیوگرافی کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا سب کانٹیننٹ کی، وہ ایک سگنیفیکنس پارٹ ہے. یعنی کہ اگر ہم کسی بھی سب کانٹیننٹ کی کسی بھی ہسٹری کو اٹھائیں گے تو ہمارے پاس اس کی لوکیشن، اس کی جیوگرافی، یہ ساری بہت امپورٹنس رکھیں گی. یعنی ہمیں اس کے بغیر ہم اس کو فردر اسٹڈی نہیں کر سکتے. اب جب ہم بات کرتے ہیں جیوگرافی کی، تو جیوگرافی ہے کیا؟ جیوگرافی is a study of a natural environment, impact on a social or cultural development. اگر 1947 کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان کریٹ ہو چکا، پاکستان بنا 1947 کو، تو سب کانٹیننٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی کہ ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان. اب ویسٹ پاکستان میں کیا تھا؟ اس میں خیبر پختونخوا تھا، بلوچستان تھا، پنجاب تھا، سندھ تھا، along with فاٹا، اور ڈسپیوٹڈ ایریا آف جموں اینڈ کشمیر. یعنی کہ جموں کشمیر کا حصہ، فاٹا، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، یہ سارے ویسٹ میں پائے جاتے تھے. ایسٹ پاکستان کے اندر ایسٹرن بنگال تھا. اب یہ ساری ہسٹری ہے کہ مسلم میجورٹی جس اس ایریا میں تھی انہیں پاکستان میں شامل کر دیا گیا تھا. اب ویسٹرن اور ایسٹرن کے درمیان آ جاتا ہے انڈیا. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ریزنز کیا ہوئی بنگال کو الگ ہونے کی، لیکن یہاں ہم سمپل دیکھتے جائیں گے کہ ڈیٹیلز کیا ہے جیوگرافی کے اکارڈنگ. ایسٹرن پارٹ پر نا ایسٹرن بنگال تھا. اس کے اندر پاکستان نے اپنی فیڈرل گورنمنٹ اسٹیبلش کر رکھی تھی، لیکن 1971 میں ایک جیوگرافیکل چینج ہوا، یعنی ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا پاکستان سے، وہ ایک الگ ملک کے طور پر دنیا میں سامنے آیا یا نمودار ہوا. اس کا نام رکھا گیا بنگلہ دیش. اب یہ ایک آپ کے پاس پورا میپ آ گیا، میپ آف پاکستان. اب جب 1971 کی ہم کریشن کی بات کرتے ہیں نا، ایک نیا اسٹیٹس، پروونشل اسٹیٹس کے بعد پاکستان کا کیا. اب ہوا کیا؟ NWF بھی کہا جاتا تھا سب سے پہلے خیبر پختونخوا کو نا.
اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی، ان کی کانسٹیٹیوشن آف خیبر پختونخوا کے اندر امینڈمنٹ ہوئی اور اس کا نام چینج کر دیا گیا، یعنی کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کو کہہ دیا گیا خیبر پختونخوا۔ تو یوں اس طرح اس کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ جیوگرافیکل ڈویژنس کے اندر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے کہ آپ بتائیں جی جیوگرافیکل ڈویژن کو کس طرح ڈیوائڈ کریں گے، یہ کافی امپورٹنٹ کوشچن تھا۔ تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں ریجن، سیکنڈ پہ ہم بات کرتے ہیں ماؤنٹین کی، تھرڈ پہ ہم بات کریں گے ڈیزرٹس کی، فورتھ سیز ہیں، ففتھ پلینز ہیں اور سکس ریورز ہیں۔ اب ون بائی ون اگر ہم انہیں دیکھتے جائیں نا تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ریجنز کو۔ پاکستان جو ہے اس کے اندر ڈائیورس ریجنز ہیں، یعنی کہ ہر ایک کا نیشن جیوگرافی یونٹی، مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہر ایک کی ایک الگ مقام ہے، ہر ایک کا سوشل کلچر ڈائنامک انفلوئنس کر رہا ہے پاکستان کو۔ ریجنل اسٹڈیز جو ہیں وہ بات کرتی ہیں اکنامک، پولیٹیکل، ہسٹوریکل اینڈ سوشل اسپیکٹس۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ہسٹری کیا ہے ایک خاص پروونس کی، اس کی جغرافی کیا ہے، اس کے اکارڈنگ ہم ریجن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پنجاب۔ پنجاب کیا ہے؟ پنجاب ایک کروشل اور فرٹائل ریجن ہے۔ یہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے یوں سمجھ لیں کہ اسٹینڈ آؤٹ فار دا اکنامک ایکٹیویٹیز، یہاں پہ اریگیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، ہائی پاپولیشن ہے۔ ہسٹوریکلی اگر ہم بات کریں تو یہ کافی سگنیفیکنٹ رول رکھتے ہیں۔ جب فورن انویڈرز لائک آرین آئے تھے نا اس ایریا کے اندر، سویلائزیشن انہوں نے اسٹارٹ کی، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آرین پنجاب کے اندر انٹر ہوئے نا تو پنجابیوں نے کافی زیادہ ان کی مخالفت کی، ان سے لڑائی کی، جنگ کی، انہیں انٹر نہیں ہونے دیا۔ اب یہاں پہ نا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یا فیچر ہمارے پاس آتا ہے ماؤنٹینز کا۔ اب ماؤنٹینز جو تھے نا انہوں نے کافی وائٹل رول پلے کیا تھا اس جنگ کے اندر۔ نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آتا ہے بلوچستان۔ بلوچستان کے اندر ہمارے پاس آتا ہے مکران، کھران ایریاز جو کہ انہیبٹ کرتے ہیں ڈائیورس اوریجن کو، یعنی کہ اس میں ڈائیورس اوریجن کی اگر ہم بات کرتی ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان کے اندر مختلف ایریا سے آئے ہوئے لوگ بسے، یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہو مہاجر۔ مختلف ایریا سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے نا وہ بلوچستان کے اندر انہوں نے رہائش اختیار کی۔ اب اس میں کون کون سے لوگ پائے جاتے ہیں، لائک ٹرکی سے آئے، ایران سے آئے، افریقہ سے آئے، تو یوں یہ سارے کلچرز جو تھے نا وہ سارے ایک ساتھ آئے تو ہمارے سامنے ایک رچ بلینڈ آف کلچرز آیا with different races۔ تو یہ جو ریجن ہے نا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موزک فار ٹریڈیشن تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ ٹریڈ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی۔ اس کی اپنی ہسٹری کے اندر دیکھیں تو اس کی یونیک کلچر آئیڈینٹی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے خیبر پختونخوا یعنی کے پی کے۔ یہ فرنٹیئر ریجن تھا جی کے پی کے، اس کے اندر اینشینٹ ٹریڈ چل رہے تھے، مطلب ہمیں ان کے آرینس جب اس ایریا کے اندر آئے تو ہمیں بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں ان کے ٹریڈیشنز کی۔ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ریجن ڈسٹنٹ کلچر ہیریٹیج ہے ان کے پاس۔ پٹھان کمیونٹی جو ہوتی ہے ان کے پاس آرین کریکٹرسٹکس ہیں، وہ ہسٹوریکل شیپ دا مورل آف پنجاب، یا یوں سمجھ لیں کہ پٹھان جو ہے ان کے پاس پاورز تو ساری آرینس کی تھیں، یعنی کہ وہ انہی کی طرح کام کرتے تھے، انہی کی طرح جنگ کرتے تھے، ہر چیز کیا کرتے تھے، بٹ طاقت اور حوصلہ اور ولولہ جو تھا وہ انہوں نے پنجاب سے انہیریٹ کیا تھا۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، یہ جو پٹھان اب آ کے کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے گائز اس میں میرا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، یہ سارا بک میں ہے تو میں اس کے اکارڈنگ بتا رہی ہوں، سو ذرا پریز کیجئے گا اس چیز سے۔ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس سندھ آ گیا۔ سندھ سندھ جو ہے وہ کلچر انفلوئنس تھا عرب ٹریڈیشن کا، یعنی کہ عرب جو تھے نا انہوں نے کافی زیادہ اثر رکھا ہوا تھا سندھ پر، کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی نا کہ سندھ جو ہے وہ ڈور آف اسلام کہلاتا ہے ان دا سب کانٹیننٹ۔ تو عربک جو الفابیٹس تھے وہ سندھی لینگویج میں کافی زیادہ شو ہو رہے تھے، مطلب کافی زیادہ یوز ہو رہے تھے، شو کیسنگ دا ریجنل رچ کنیکشن ود عرب کلچر۔ بہت ساری ان کی رسومات عرب کی طرح تھی، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں عرب وہاں آ کے رہے، انہوں نے اپنا کلچر لایا، انہوں نے اپنے کلچر کے اکارڈنگ کام کرنا سٹارٹ کیا، اور سندھ میں جو پہلے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ کمبینیشن کیا، انہوں نے اڈاپٹ کیا عرب کلچر کو، تو وہ فردر آگے تک بڑھا اور وہ آج تک چل رہا ہے۔
کلچر ڈائیورسٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، جو ہسٹوریکل اور جغرافی کا ڈفرینس ہے نا اکراس ریجن، اس کی وجہ سے ڈومیننس آف پاکستان ٹریڈیشن ان پنجاب بہت زیادہ پائی جاتی ہے. بلینڈ اب اس میں کیا پنجاب کے اندر، مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں نا ان چاروں صوبوں کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے نا اس کے اندر پرشین ٹریڈیشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بلوچستان کے اندر اگر ہم جا کے دیکھیں نا تو افریقن، ایرانین، ٹرکش اور افغانی کلچر پایا جاتا ہے. کے پی کے اندر آرین کا انفلوئنس پایا جاتا ہے. عرب کے اندر ایلیمنٹ، مطلب یوں سمجھ لیں سندھ کے اندر عرب پایا جاتا ہے، عرب ایلیمنٹ پایا جاتا ہے یا عرب کلچر کا ایلیمنٹ. تو یہاں پہ ہمیں بہت کلیئر ہو جاتا ہے پنجاب جو ہیں وہ پرشین کے تھے، بلوچستان کے اندر افریقن، ایرانین اور ٹرکش اور افغانی مل کے رہ رہے تھے. کے پی کے جو ہے وہ آرینز کے انڈر تھا، یعنی کہ اب آگے ساری ہسٹری آپ کو پتا ہے تو وہ اس کے اکارڈنگ چل رہے تھے. سندھ کے اندر عرب کلچر پایا جاتا تھا. فردر آگے موو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماؤنٹینز کتنے تھے پاکستان کے اندر یا کتنے ہیں. ہمارے پاس 4 ماؤنٹینز ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ہم اگر جن کے بارے میں بات کرتے ہیں دیٹ از کوہ سفید اور وزیرستان ہل فرسٹ پہ آ جاتا ہے. سیکنڈ پہ آتا ہے سلمان اور کرسر ماؤنٹینز. اچھا یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے پیپر میں مسٹ آتا ہے. بلوچستان پلیٹلیٹس آ گئے اور پٹہار ریجن آ گیا، سالٹ رینج آ گئی. یہ سارے کے سارے ماؤنٹینز تھے پاکستان کے. ڈیزرٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 3 ڈیزرٹس ہیں ہمارے پاس. تھرڈ ڈیزرٹ سندھ میں پایا جاتا ہے، چولستان ڈیزرٹ پنجاب میں پایا جاتا ہے، کھاران ڈیزرٹ جو ہے وہ بلوچستان میں پایا جاتا ہے. تو 3 ڈیزرٹ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر. اگر ہم سی سائڈ کی بات کرتے ہیں نا تو ساؤدرن ریجن میں پاکستان کے ساتھ نا عریبین سی جڑ رہا ہے. اس کا یہ پاکستان کے ساتھ لانگسٹ کوسٹل لائن ہے. یہ سپین کرتی ہے 771 کلومیٹر ان بلوچستان الون، یعنی کہ بلوچستان کے آس پاس کے 771 کلومیٹر کے حدود تک پھیلا ہوا ہے. اگر ہم پاکستان کے کوسٹل ایریا کی بات کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپروکسیمیٹلی 1100 کلومیٹر ہے. جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ عریبین سی بلوچستان کے اندر، یعنی بلوچستان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور سب سے زیادہ حصہ کور کر رہی ہے، یعنی 771 کلومیٹر. سندھ اور بلوچستان 2 ایسے پروونس ہیں جن کے آس پاس کوسٹل ایریاز ہیں پاکستان کے، سمندر کے ساتھ جڑے ہوئے یہ 2 ایریاز ہیں. اب دیکھیں جب سمندر جڑے نا تو یہاں پہ پورٹس بھی بنے. اب جو میجر یا جو زیادہ مشہور پورٹس ہیں وہ لائک گوادر ہو گیا، کراچی ہو گیا. اب یہ کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ یہ کافی وائٹل رول پلے کرتے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی اکنامک کے اندر، جیوگرافی کے اندر بھی کرتے ہیں. اگر ہم ہسٹری کو لے کے بات کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عریبین سی ہے نا اس کا فوکل پوائنٹ کیا تھا، وہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور ایکسپلوریشن کے لیے یوز کی جاتی تھی. یعنی کہ لوگ ٹریڈ کیا کرتے تھے، مختلف ملکوں کو ایکسپلور کیا کرتے تھے. اگر ہم 15 سینچریز کی بات کریں نا، مطلب یوں سمجھ لیں کہ ان دا لیٹ 15 سینچری جو پرتگیز تھے نا وہ گوا ایریا سے آئے تھے، یا یوں سمجھ لیں وہ باہر سے آئے، وہ گوا ایریا میں انٹر ہوئے، انہوں نے سی ٹریڈ سٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے ہوا کیا، مختلف جو یورپین پاور تھی نا انہوں نے دیکھا کہ واو برصغیر میں تو اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. سب سے پہلے برصغیر میں یاد رکھے گا پرتگیز آئے تھے فار ٹریڈ پرپز. تو انہوں نے بھی نا اپنا ٹریڈ سٹارٹ کیا سب کانٹیننٹ کے اندر. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کون کون آئے؟ پرتگیز کے بعد برٹش، فرینچ اور ڈچ. جو ہسٹوریکل پیریڈ ہے نا وہ پرسسٹڈ ہے، اس میں جیوگرافیکل امپورٹنس آف پاکستان سی ہے. اب پاکستان سی کی اگر ہم جیوگرافیکل امپورٹنس دیکھیں تو وہ کیا کرتی ہے، دیکھیں اب پاکستان سی کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے جا ملتا ہے اور مڈل ایسٹ کے مختلف حصوں سے تک اس کی رسائی ممکن ہو سکتی ہے. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 2 کا ہاف پارٹ. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.